बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल ज्यूस चैनल, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम एम और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। जो हालात नज़र आ रहे हैं और यहाँ से चेक पोस्ट तक जितना फासला है, इन हालात में तुम्हारी ये प्लानिंग सरासर गैर दानिशमंदाना है। इस तरह हम इतने अफराद को किसी सूरत भी हलाक ना कर सकेंगे, और फिर ऊपर मौजूद लोग भारी मशीन गनों से हमें एक लम्हे में भून कर रख देंगे। और ये भी हो सकता है कि मशकूक अफराद को पकड़ने के बजाय उन्हें दूर से ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया हो। खावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर? तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। आओ वापस चलें, उस कार में बैठकर फिर आएं। जाहिर है कार की वजह से ये लोग इतने करीब आने तक हमें हलाक ना करेंगे, और फिर हमें उनके करीब होते ही उतर कर एक्शन में आ जाना चाहिए। तुम मशीन गन संभाल लेना, जबकि मैं मिसाइल गन की मदद से ये दोनों कमरे ही उड़ा दूंगा। अचानक, फौरी और इंतहाई तेज रफ्तार एक्शन ही से हम इस सिचुएशन को कवर कर सकते हैं, वरना नहीं, खावर ने कहा। लेकिन इस तरह तो बमों की धमाकों की आवाज़ें एयरफोर्स ऑपरेशनल स्पॉट तक पहुंच जाएंगी, और फिर हमें रोकने या ख़त्म करने के लिए वो न जाने कौन कौन से हरबे इख्तियार करें। सिर्फ फायरिंग की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच सकती, तनवीर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, चलो फायरिंग ही करेंगे, लेकिन इसके लिए उनके करीब पहुंचना ज़रूरी है, खावर ने कहा, और तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर कार में बैठ गए। कार की साइड सीट के नीचे बॉक्स में मिसाइल गन्नों के खुले हुए पार्ट्स और मिसाइल मौजूद थे, और मशीन गन्नों के पार्ट्स भी थे। चुनाचे खावर ने बैठने से पहले बॉक्स से 2 मशीन गन्नों के पार्ट्स निकाले, और फिर उन्हें जोड़कर उसने मशीन गन्नें तैयार की, और फिर उनमें मैगजीन फिल करके खावर ने एक मशीन गन तनवीर की तरफ बढ़ा दी, जबकि दूसरी अपने हाथ में लेकर वो साइड सीट पर बैठ गया। तनवीर ने मशीन गन इस अंदाज में एडजस्ट कर ली कि वो बाहर से नज़र भी ना आए, और वो जब चाहे आसानी से उसे उठाकर नीचे भी उतर सके। जैसे ही मैं कार रोकूं, तुमने फायर खोल देना है, तनवीर ने कहा। वो शायद एक्शन लेने के लिए इंतहाई बेचैन हो रहा था। नहीं, इस तरह हम फंस सकते हैं। वो ऊपर से ही कार पर ही फायर खोल देंगे। हमें नीचे उतरकर बिजली किसी तेजी से फायरिंग करते हुए उन कमरों के नीचे पहुंचना होगा, ताकि ऊपर की फायरिंग से महफूज रह सकें। फिर तुम नीचे वालों को रोक लेना और मैं ऊपर जाऊंगा, खावर ने कहा, और तनवीर ने एक बार फिर उसकी तजवीज़ की हिमायत में असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार दरख्तों से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, और फिर सड़क पर पहुंचकर तनवीर ने उसका रुख चेक पोस्ट की तरफ मोड़ा, और दूसरे लम्हे कार खासी तेज रफ्तारी से चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगी। गो उन दोनों को मालूम था कि इंतहाई खतरनाक हालात से दो चार होने जा रहे हैं, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर गहरा इत्मीनान मौजूद था। वो इस तरह मुतमईन बैठे हुए थे जैसे वो किसी दोस्ताना दावत पर जा रहे हों। अब चेक पोस्ट नजर आने लग गई थी, और उन्होंने देखा कि कार को आते देखकर चेक पोस्ट पर मौजूद सब लोग चौकन्ना हो गए थे। तनवीर ने कार की रफ्तार आहिस्ता की, और फिर उसने राड से कुछ पहले ही ब्रेक लगाई, और उसके साथ ही कार के दोनों साइडों के दरवाजे खुले, और तनवीर और खावर दोनों उछल कर नीचे उतरे। उसके साथ ही रेट रेट की आवाज़ों और इंसानी चीखों से माहौल गूंज उठा। खावर ने अपनी साइड पर मौजूद 3 मुसल्लह मुहाफिजों को एक ही बरस्ट में उड़ा दिया था, जबकि तनवीर फायरिंग करता हुआ बिजली किसी तेजी से उन कमरों की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। खावर भी तेजी से कार के आगे से मुड़कर कमरों की तरफ भागा, लेकिन उसकी नज़रें कमरों की छत पर लगी हुई थीं, और उसके साथ ही उसकी मशीन गन तेजी से दाएं बाएं हरकत करती हुई फायरिंग कर रही थी। उसी लम्हे दोनों कमरों की छतों से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन गोलियां उन दोनों के सरों के ऊपर से गुजर रही थीं, क्योंकि खावर की फायरिंग की वजह से छत पर मौजूद हैवी मशीन गन चलाने वाले आगे बढ़कर निशाना ना ले रहे थे। और फिर वो दोनों कमरों तक पहुंच गए। वो दोनों ही एक लम्हे के लिए दरवाजे की साइड में रुके, और फिर उन्होंने मशीन गनों का रुख अंदरूनी तरफ करके फायर खोल दिया, और उसके साथ ही वो उछलकर अंदर दाखिल हो गए। तो दूसरे लम्हे वो तेजी से वापस मुड़े, क्योंकि कमरे खाली पड़े हुए थे।
شاید اندر موجود افراد فائر ہوتے ہی باہر آئے تھے اور پھر تنویر کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اوپر مشین گنوں کی فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی اور اب گولیاں ان کے بالکل قریب گر رہی تھیں، لیکن چھت سے باہر نکلے ہوئے شیڈ کی وجہ سے وہ ان گولیوں سے محفوظ تھے۔ البتہ ان کی کار فائرنگ سے چھلنی ہو گئی تھی۔ شاید گولیاں سیٹ کے نیچے باکس تک نہ پہنچ چکی تھیں، ورنہ تو کار لازماً دھماکے سے تباہ ہو جاتی۔ میں عقب پر جا رہا ہوں، تم یہاں چیک کرو، خاور نے کہا اور تیزی سے کمرے کی سائیڈ سے دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا عقبی طرف کو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ عقبی طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود ہوں گی، لیکن عقبی طرف سپاٹ دیوار تھی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ سیڑھیاں کمرے کے اندر سے ہیں، خاور نے کہا، اور وہ تیزی سے واپس مڑا ہی تھا کہ اس کے سامنے کے رخ پر ایک طرف سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے قدم اور تیز ہو گئے اور پھر سائیڈ پر آ کر وہ رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ تنویر غائب تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے کوئی آدمی باہر جھانک رہا تھا، اور پھر وہ تیزی سے باہر آیا ہی تھا کہ خاور نے فائر کھول دیا اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا۔ اسی لمحے تنویر بھی اچھل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ آ جاؤ خاور، اب میدان صاف ہے، تنویر نے چیختے ہوئے کہا تو خاور دوڑتا ہوا سامنے آ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ خاور نے کہا، میں نے اس کمرے میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی تو میں فائرنگ کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایک دیوار سے سیڑھیاں نکل کر سامنے آ گئی تھیں اور ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ رہا تھا کہ میں نے اس پر فائر کھول دیا۔ اسی لمحے باہر فائرنگ ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ دوسرے کمرے سے آدمی باہر آیا ہوگا جسے یقیناً تم نے مار گرایا ہوگا، تنویر نے کہا اور خاور نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب وہاں ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اب آگے کیسے جایا جائے؟ یہاں تو کوئی جیپ بھی موجود نہیں اور کار تو چھلنی ہو چکی ہے، خاور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا انہیں عقبی طرف سے دور سے جیپوں کی آنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ او، عقبی طرف سے جیپیں آ رہی ہیں شاید، آؤ، تنویر نے کہا، اور پھر وہ دونوں دوڑتے ہوئے کمروں کی سائیڈ سے ہو کر عقبی طرف پہنچ گئے، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑے کہ دو فوجی جیپیں تیز رفتاری سے چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ او، یہ فائرنگ کی آوازیں سن کر آ رہی ہیں، ہمیں ان پر فائر کھول دینا چاہیے، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ نہیں تنویر، ہماری فائرنگ سے یہ سب ہلاک نہیں ہوں گے اور پھر انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لینا ہے۔ یہ بہرحال یہاں آ کر رہیں گے اور پھر سامنے کے رخ پر جائیں گے۔ اس دوران ہم ایک جیپ اڑا لیں گے اور دوسری کے ٹائروں پر فائر کر کے اسے بیکار کر دیں گے، خاور نے کہا۔ نہیں، میں اپنے عقب میں اپنے دشمن زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے ان کا خاتمہ بہرحال کرنا ہوگا، تنویر نے کہا۔ تو پھر ان میں سے دو اپنے قد و قامت کے آدمی چن کر ان کی یونیفارم بھی پہن لیں اور میک اپ بھی کر لیں، اس طرح ہم بہرحال اس اڈے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، خاور نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ اس دوران دونوں جیپیں قریب پہنچ چکی تھیں۔ چونکہ سڑک پر راڈ موجود تھا اور سائیڈوں پر خاردار تاریں تھیں، اس لیے دونوں جیپیں اس راڈ کے پیچھے پہنچ کر رک گئیں اور ان میں سے مسلح فوجی اچھل کر نیچے اترنے لگے۔ دونوں جیپوں سے اترنے والے فوجیوں کی تعداد 8 تھی اور پھر وہ دوڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ آؤ، ہم عقبی طرف سے ان جیپوں کے قریب پہنچ جائیں، یہ سامنے کے رخ جائیں گے اور پھر عقبی طرف کو آئیں گے، تنویر نے کہا، اور خاور نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں کمروں کی عقبی دیوار کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس راڈ کے قریب پہنچ گئے۔ دونوں جیپیں خالی تھیں۔ ان جیپوں کی اوٹ لے لو، یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا، خاور نے کہا، اور تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں دوڑتے ہوئے جیسے ہی جیپ کے عقب میں گئے، اسی لمحے فوجی دوڑتے ہوئے عقبی طرف پہنچے۔ او، فائرنگ کرنے والے چلے گئے ہیں، ہمیں انہیں آگے چیک کرنا چاہیے، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور تنویر نے دیکھا کہ عقبی طرف 4 فوجی تھے، جن میں سے 2 کیپٹن رینک کے تھے۔ وہ عقبی طرف کھڑے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے واپس راڈ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور تنویر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کی نال جیپ کی سائیڈ سے نکالی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ چاروں اسے مارک کرتے، تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ماحول گونج اٹھا اور چاروں چیختے ہوئے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ اسی لمحے جیپ کی دوسری سائیڈ سے، جس طرف خاور تھا،
تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور ایک بار پھر انسانی چیخیں گونج اٹھیں، لیکن پھر اس پر فائرنگ شروع ہو گئی، مگر ایک مشین گن سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک فوجی بچ جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں عقبی طرف سے ہو کر جا رہا ہوں، تم ادھر کا خیال رکھنا، تنویر نے کہا، اور پھر جیپ کی اوٹ سے نکلا اور جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا عقبی طرف پہنچ گیا۔ لیکن ابھی وہ سائیڈ کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی سائیڈ سے تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور تنویر چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا۔ اسی لمحے سائیڈ سے ایک فوجی آگے بڑھا ہی تھا کہ تنویر نے وہیں پڑے پڑے اس پر فائر کھول دیا اور وہ فوجی چیختا ہوا نیچے گر گیا، جبکہ خاور سائیڈ سے نکل کر بے تحاشا دوڑتا ہوا تنویر کی طرف بڑھا۔ تنویر کے جسم میں خون نکل رہا تھا اور اس کا جسم اب بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ خاور قریب پہنچا تو اس کا چہرہ پریشانی سے بگڑ سا گیا، کیونکہ تنویر کو 5-6 گولیاں لگی تھیں اور سب اس کے پیٹ پر لگی تھیں، اور جس انداز میں خون نکل رہا تھا اس سے صورتحال کسی بھی لمحے خراب ہو سکتی تھی۔ خاور دوڑتا ہوا سامنے کے رخ پر گیا اور پھر اس نے باری باری دونوں کمرے چیک کیے۔ اسے یقین تھا کہ قانون کے مطابق کسی ایک کمرے میں میڈیکل باکس بھی موجود ہوگا، اور پھر اسے ایک کمرے کے کونے میں موجود بڑا سا میڈیکل باکس نظر آ گیا۔ اس نے میڈیکل باکس اٹھایا اور ایک بار پھر دوڑتا ہوا وہ عقبی طرف زمین پر پڑے ہوئے تنویر تک پہنچ گیا۔ تنویر کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے میڈیکل باکس وہاں رکھا اور اسے کھول کر اس نے اس میں موجود پانی کی بوتلیں اور دوسرا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں آپریشن تو نہ کر سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا خون نکلنا بند ہو جائے۔ پھر اس نے زخم دھوئے اور ان پر بینڈیج کرنا شروع کر دی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اندر گولیاں موجود ہیں جنہیں نکالنا ضروری تھا، لیکن یہاں وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ اس نے خون روک کر سامان دوبارہ میڈیکل باکس میں رکھا اور پھر باکس اٹھا کر وہ جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیپ میں باکس رکھا اور پھر واپس مڑ کر اس نے تنویر کو اٹھا کر کاندھے پر اس طرح لادا کہ اس کے پیٹ پر دباؤ نہ پڑے۔ پھر اسے لا کر اس نے جیپ کی عقبی سیٹوں کے درمیان کھلی جگہ پر لٹا دیا۔ اس نے بھاگ کر راڈ ہٹا دیا اور خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے جیپ سٹارٹ ہو کر تیزی سے آگے بڑھی اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ خاور کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ تنویر کو فوری طور پر کسی ہسپتال تک نہ پہنچا سکا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس نے آتے ہوئے راستے میں دوسری طرف جانے والی سڑک کے کنارے پر ایک پرائیویٹ ہسپتال کا بورڈ دیکھا تھا، اس لیے اب وہ جیپ کو اسی ہسپتال کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ جیپ اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور خاور ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مین روڈ پر پہنچ کر اس نے جیپ کو واپس شہر کی طرف موڑ دیا، لیکن اس نے اس کی رفتار کم نہ کی، اور پھر کچھ دیر بعد اسے وہ بورڈ نظر آ گیا تو اس نے جیپ اس ذیلی سڑک پر دوڑا دی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی اسے ہسپتال کی عمارت نظر آ گئی۔ اس نے جیپ ہسپتال کے اندر لے جا کر روک دی۔ اسٹریچر لاؤ، اسٹریچر لاؤ، جلدی، خاور نے نیچے اتر کر چیختے ہوئے کہا تو وہاں موجود ایمرجنسی کے ملازم بھاگ پڑے اور چند لمحوں بعد تنویر کو عقبی جگہ سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ لیکن خاور کا چہرہ تنویر کی حالت دیکھ کر بجھ سا گیا، کیونکہ تنویر آخری سانس لے رہا تھا۔ تنویر کو ہسپتال کے اندر لے جایا گیا، لیکن خاور کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی اپنی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ اس کے کندھے لٹک سے گئے اور چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتا گیا، لیکن بہرحال وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں برآمدے میں ہی سجدے میں گر پڑے، لیکن اس کی مخصوص تربیت کی وجہ سے اس کو اس حالت میں بھی یاد تھا کہ وہ یورپی میک اپ میں ہے اور یہ یہودیوں کا ہسپتال ہے۔ اس کے سجدے میں گرتے ہی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اسی لمحے اسے ایک خالی کمرہ نظر آ گیا تو وہ تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دوڑ کر دروازہ بند کیا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح فرش پر ہی سجدے میں گر گیا جیسے صدیوں کے بعد اسے سجدہ کرنے کا موقع ملا ہو، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ گڑ گڑا کر تنویر کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اسی حالت میں سجدے میں پڑا گڑ گڑاتا رہا کہ اچانک اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کے سر پر یکلخت دھماکہ سا ہوا
اور وہ وہیں سجدے کی ہی حالت میں پہلو کے بل گر پڑا۔ اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ پھر جس طرح تاریکی اس کے ذہن پر پھیلی تھی اسی طرح تیزی سے سمٹتی چلی گئی، اور خاور کو جیسے ہی ہوش آیا وہ بے اختیار یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ ہسپتال کے اس کمرے کے بجائے جہاں وہ تنویر کی صحت کے لیے سجدے میں گرا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، ایک اور حال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے فولادی باکس کے اندر جکڑا ہوا موجود ہے۔ اس کی صرف گردن اور سر اس فولادی باکس سے باہر تھا، باقی پورا جسم اس فولادی باکس کے اندر کسی ایسے انداز میں جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے جسم کو حرکت تک نہ دے سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس حال کمرے میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کس قسم کا باکس ہے؟ خاور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے باکس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا جو اس کے جسم کے چاروں طرف موجود تھا، اور یہ اس انداز کا تھا جیسے اس میں کسی قسم کا کوئی جوڑ تک نہ ہو۔ البتہ وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے پیروں کے زور پر کھڑا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً تنویر کا خیال آیا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اسی لمحے ہال کا اکلوتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا۔ اس کے بال چھوٹے اور سپرنگ جیسے تھے، لیکن وہ تھا مقامی آدمی، جبکہ اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ تھا۔ تو تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے آدمی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ سپرنگ جیسے بالوں والے نے باکس کے سامنے کھڑے ہو کر خاور کو غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، پہلے تم اپنا تعارف کراؤ تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، اور تمہاری اہمیت کیا ہے؟ خاور نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، میرا نام جیکارڈ ہے اور میں باس کلیسر کے بعد جیوش چینل کا انچارج اور لارڈ بوفمین کا نمبر 2 ہوں، اور تم اس وقت جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہو۔ اس آدمی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، کلیسر کے بعد کا کیا مطلب ہوا؟ کیا کلیسر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے؟ خاور نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس نے خود تنویر کے ساتھ مل کر کلیسر کو اس کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا تھا۔ ہٹا نہیں دیا گیا، اسے اس کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اب یہ انٹرویو ختم، تم بتاؤ کہ تم اور تمہارا ساتھی کیا اکیلے ہی گوام پہاڑی پر واقع ایئر فورس اسپاٹ کو تباہ کرنے گئے تھے یا تمہارے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے؟ جیکارڈ نے کہا۔ میرے ساتھی کی کیا پوزیشن ہے؟ خاور نے پوچھا۔ وہ بدترین نازک حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا اور ڈاکٹروں کو اس کے بچ جانے کی 1% بھی امید نہ تھی، لیکن پھر اچانک اس کی حالت سنبھلنے لگ گئی اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ جیکارڈ نے جواب دیا تو خاور نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور تنویر کو نئی زندگی مل گئی۔ تم ہسپتال کیسے پہنچ گئے تھے؟ خاور نے کہا، یہ ہسپتال جیوش چینل کے تحت بھی ہے اور ایئر فورس اسپاٹ پر ہونے والی کسی ایمرجنسی کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ تم اپنے ساتھی کو زخمی حالت میں ایئر فورس آپریشنل اسپاٹ کی جیپ میں لے گئے تھے۔ یہ جیپ وہاں پہچان لی گئی اور پھر اسپاٹ پر اطلاع دی گئی۔ وہاں تم لوگوں نے چیک پوسٹ پر واقعی انتہائی بھیانک قتل عام کیا تھا اور بہرحال ہیڈ کوارٹر اطلاع دی گئی تو پھر میں نے چیف لارڈ بوفمین سے بات کی۔ میری خواہش تھی کہ تم دونوں کو اسپاٹ پر لے جا کر سب کے سامنے گولیوں سے اڑا دیا جائے، لیکن لارڈ صاحب کا خیال تھا کہ 2 آدمی اس قدر آدمیوں کو ہلاک نہیں کر سکتے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ زخمی کی وہاں نگرانی کی جائے اور تمہیں ہیڈ کوارٹر لا کر پوچھ گچھ کی جائے اور تم سے ساری تفصیلات معلوم کر کے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی باقی ٹیم کو ٹریس کر کے سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس لیے ان کے حکم پر تمہیں وہاں سے بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا۔ جیکارڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہم 2 آدمی ہی وہاں گئے تھے اور اگر میرا ساتھی زخمی نہ ہو جاتا تو ہم اس اسپاٹ کا خاتمہ کر کے ہی واپس آتے۔ خاور نے کہا، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے باقی ممبرز کہاں ہیں؟ جیکارڈ نے کہا، مجھے نہیں معلوم، ہم 2 ساتھی علیحدہ کام کر رہے ہیں، ہمارا دوسروں سے کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہے۔ خاور نے جواب دیا۔ کار پر؟ جیکارڈ نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے چونک کر جواب دیا۔ اس کی زبان کھلواؤ لیکن اسے مرنا نہیں چاہیے، جیکارڈ نے کہا۔
یس باس، اس آدمی کارپر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلے کا رخ خاور کے جسم کے گرد فولادی باکس کی طرف کیا اور کوئی بٹن دبایا تو خاور کو یک لخت زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہو اور کرنٹ کی طاقت لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہو۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر جسم میں دوڑنے والے کرنٹ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوتی چلی گئی اور اس کے منہ سے پہلے کراہیں نکلیں اور پھر چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ اور گردن پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ تکلیف کی شدت لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور جس قدر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اتنی ہی تکلیف بڑھ جاتی، جبکہ چیخنے سے اسے قدرے ریلیف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا، اس کے جسم سے گزرنے والا کرنٹ اچانک غائب ہو گیا اور خاور کو یک لخت یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے بھڑکتے ہوئے الاؤ سے نکال کر یک پانی کے حوض میں ڈال دیا ہو۔ وہ بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ یہ صرف ٹریلر تھا مسٹر، اصل فلم تو ابھی چلائی ہی نہیں گئی، اور تمہیں محسوس ہو گیا ہوگا کہ اگر اصل فلم چلا دی جائے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، جیکارڈ نے کہا۔ میرا ساتھی ہسپتال میں زخمی پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا ساتھی نہ تھا، خاور نے جواب دیا۔ تم وہاں ایئر فورس آپریشنل سپاٹ پر کیوں جا رہے تھے؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ جیکارڈ نے کہا، ہم کوئی نہ کوئی دھماکہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم اپنی کارگزاری کا ثبوت دے سکیں، خاور نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، کارپر، اب بڑی ڈوز دو اسے، اس کے اعصاب واقعی خاصے مضبوط ہیں۔ جیکارڈ نے بات کرتے کرتے کارپر سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس، کارپر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی خاور کے جسم میں ایک بار پھر کرنٹ دوڑنے لگا۔ خاور سمجھ گیا کہ اس بار تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی، اس لیے اس نے اپنے ذہن کو بلینک کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی۔ تکلیف اس قدر تیزی سے بڑھی تھی کہ اس بار وہ کرا تک نہ سکا تھا اور اس کے حلق سے انتہائی خوفناک چیخیں جیسے خود بخود نکلنے لگ گئی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے آگ پر زندہ بھونا جا رہا ہو کہ اچانک کرنٹ پہلے کی طرح یک لخت ختم ہو گیا، اور ایک بار پھر اسے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو انتہائی بھڑکتے ہوئے الاؤ سے نکال کر کسی نے انتہائی یخ پانی میں ڈال دیا ہو، لیکن اس بار اس تبدیلی نے اس کے ذہن کو معاف کر دیا تھا اور اس کے حواس جیسے گہری تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے تھے۔ دو کاریں انتہائی تیز رفتاری سے سینا کلب کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ دونوں کاروں میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ آگے جانے والی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا موجود تھی، اور دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا اور اس کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر صالحہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عمران کی کار کی عقبی سیٹ پر صدیقی اور چوہان موجود تھے، جبکہ صفدر والی کار کی عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور نعمانی موجود تھے۔ تنویر اور خاور دونوں سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے، رابطہ تو ہونا چاہیے تھا، جولیا نے کہا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ رابطہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیچارہ تنویر خواہ مخواہ آس لگائے پھر رہا ہے، عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ پتہ نہیں کون کون خواہ مخواہ آس لگائے پھرتا رہتا ہے، تم اکیلے تنویر کی بات کر رہے ہو، جولیا نے کہا تو عقبی سیٹ پر موجود صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ جب آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو خواہ مخواہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جیسے صفدر کے ساتھ اس کی آس بیٹھی ہوئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تمہارے ساتھ؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، میرے حصے میں تو چلو بھر پانی اور پانی بھی فلٹر شدہ آیا ہے۔ عمران نے جولیا کے پورے نام کو اس انداز میں استعمال کرتے ہوئے کہا اور جولیا کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ عمران صاحب، اگر آپ ہیڈ کوارٹر کال کر کے اس کلیسر سے بات کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، اچانک عقبی سیٹ پر موجود صدیقی نے کہا۔ وہ شاید فوری طور پر موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ کیا بات کرتا؟ کیا اسے سینا کلب شادی کے لیے بک کرانے کی بات کرتا؟ لیکن پہلے صفدر اور صالحہ سے تو پوچھ لو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ظاہر ہے آپ کے اس انداز میں بات کرنے سے بوکھلا جاتا، اور آپ خود ہی تو کہا کرتے ہیں کہ بوکھلایا ہوا آدمی تمام حفاظتی اقدامات بھول جاتا ہے، صدیقی نے کہا۔
وہ ایسا آدمی نہیں ہے، وہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے۔ عمران نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ صدیقی درست کہہ رہا ہے۔ تمہیں اس کے خصوصی فون نمبر کا علم ہے تو کسی پبلک فون بوتھ سے اسے فون کرو، کم از کم اس کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بارے میں تو علم ہو جائے گا۔ جولیا نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس بار چوہان نے کہا، بڑا فرق پڑے گا۔ کلیسر اگر وہاں موجود نہ ہوا تو پھر ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ صدیقی نے کہا، ٹھیک ہے، واقعی تمہاری بات درست ہے، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے ایک پبلک فون بوتھ کی طرف کار موڑ دی اور پھر فون بوتھ کے سامنے کار روک دی۔ اس کے عقب میں آنے والی کار بھی اس کے پیچھے آ کر رک گئی۔ عمران کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے اپنی کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ یہی پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ عمران نے جواب دیا اور پھر فون بوتھ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے کیونکہ یہاں لوکل کال فری تھی۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف GP5، کلیسر سے بات کراؤ۔ عمران نے کرنل ڈیوڈ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، او سر، باس کلیسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کی رہائش گاہ پر ان کی لاش ملی ہے، اب باس جیکارڈ ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جیکارڈ سے بات کراؤ، عمران نے کہا، وہ اسپیشل ہال میں ہے، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک آدمی پکڑا گیا ہے، وہ اس سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف ہیں۔ اگر کوئی عام سا پیغام ہو تو مجھے بتا دیں، ورنہ پھر مجھے جا کر انہیں بلانا پڑے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ شاید بولنے والی سب کچھ اس اعتماد سے بتائے چلی جا رہی تھی کہ دوسری طرف بات کرنے والا کرنل ڈیوڈ ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا آدمی، وہ کیسے پکڑا گیا ہے؟ عمران نے کہا، سر، میں آپ کے ماتحت کام کر چکی ہوں، اس لیے میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، ورنہ مجھے حکم نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بتاؤں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران چونک پڑا۔ تم فکر نہ کرو، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے کہا، میرا نام لوسیا ہے جناب، میں پہلے بھی GP5 میں فون آپریٹر تھی، پھر مجھے یہاں بھجوا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، میرا وعدہ کہ میں تمہیں واپس نہ صرف GP5 میں لے جاؤں گا بلکہ تمہیں وہاں اعلیٰ عہدہ بھی ملے گا۔ عمران نے کرنل ڈیوڈ کے مخصوص لہجے میں کہا، شکریہ جناب۔ کلیسر کی موت کے بعد جیکارڈ باس بن گیا تو اسے ایئر فورس آپریشنل سپاٹ سے اطلاع ملی کہ 2 یورپی آپریشنل سپاٹ کی پہلی چیک پوسٹ پر ایک کار میں پہنچے اور وہاں انہوں نے قتل عام کر دیا۔ وہاں چلنے والی گولیوں کی آوازیں سن کر سپاٹ سے 2 جیپیں بھجوائی گئیں تو ان جیپوں پر سوار فوجیوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ البتہ دونوں آدمیوں میں سے ایک انتہائی زخمی ہو گیا تھا، دوسرا اس زخمی کو فوجی جیپ میں ڈال کر اسے سپاٹ کے لیے مخصوص ایئر فورس ہسپتال جو کہ مین روڈ کی دوسری طرف ہے لے گیا۔ چونکہ جیپ سپاٹ کی تھی اس لیے وہاں کے انچارج ڈاکٹر نے اس کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو دی، جس پر باس جیکارڈ نے چیف باس سے بات کی تو انہوں نے انہیں زندہ پکڑ کر ان سے پوچھ گچھ کرنے کا حکم دیا، جس پر باس جیکارڈ نے اپنے آدمی ہسپتال بھیجے۔ زخمی کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے لایا جاتا، البتہ دوسرے آدمی کو بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا ہے اور اب باس جیکارڈ اسپیشل ہال میں اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ لوسیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او اچھا، ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، میں پھر جیکارڈ سے بات کر لوں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ خاور اور تنویر دونوں نے کسی ایئر فورس آپریشنل سپاٹ پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک شدید زخمی ہو کر اس آپریشنل سپاٹ کے قریب کسی ہسپتال میں ہے، جبکہ دوسرا ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ کلیسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام تنویر اور خاور نے کیا ہوگا اور یہ آپریشنل سپاٹ دراصل لیبارٹری ہوگا، ورنہ تنویر وہاں حملہ کبھی نہ کرتا۔ عمران نے صفدر کی کار کے قریب جا کر تیز تیز لہجے میں کہا، او تو پھر؟ صفدر نے پریشان لہجے میں کہا، زخمی کو بعد میں چیک کریں گے، فی الحال جو ہیڈ کوارٹر میں ہے اسے ان سے رہائی دلانی ہے، ورنہ یہ لوگ یقیناً اسے ہلاک کر دیں گے، اس لیے اب ڈائریکٹ ایکشن ہوگا، اب کسی پلاننگ کا وقت نہیں رہا، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی اور پھر ساری تفصیل انہیں بتا دی۔
او ویری بیڈ، نہ جانے کون زخمی ہوا ہے۔ جولیا اور دوسرے ساتھیوں نے پریشان ہو کر کہا، زخمی کو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال جو ان کی قید میں ہے اسے ہم نے چھڑانا ہے، اس لیے اب ڈائریکٹ ایکشن ہوگا، سب تیار ہو جائیں۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو جولیا اور عقبی سیٹ پر موجود صدیقی اور چوہان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ان سب کے چہروں پر یکلخت انتہائی جوش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ دونوں کاریں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آخرکار اس سڑک پر پہنچ گئیں جہاں سینا کلب تھا، اور پھر عمران نے کار سینا کلب سے کافی پہلے ایک پارکنگ میں لے جا کر روک دی، چونکہ یہاں پارکنگ سے ہٹ کر کار روکنا جرم تھا اور فوراً پولیس پہنچ جاتی تھی، اس لیے عمران نے کار پارکنگ میں روکی تھی، اور چونکہ یہ پارکنگ خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے صفدر نے بھی اپنی کار اسی پارکنگ میں ہی لے جا کر روک دی۔ مخصوص اسلحہ لے لو، ہم نے اندر داخل ہوتے ہی فائر کھول دینا ہے، عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔